अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। बात हो रही है आपकी किताब के 11वें सबक की, जिसका नाम है क़द्र अयाज़, और इसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। तो कर्नल मोहम्मद ख़ान कौन थे, इसके बारे में हम मुख्तसरन जो है वो बात कर लेते हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं वो 1910 में पैदा हुए और 1999 में उनका इंतकाल हुआ। चकवाल जो है वो उनका आबाई इलाका था, जो कि पोठोहार में जो है शामिल है। और कर्नल मोहम्मद ख़ान ने लाहौर में तालीम पाई। आज़ादी से पहले वो फ़ौज में भर्ती हो चुके थे, अंग्रेज़ फ़ौज में, और जब आज़ादी के बाद वो पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हुए और उन्होंने नुमायाँ ख़िदमात अंजाम दी। 1965 में रन ऑफ कुछ के महाज पर भी उन्होंने जो है नुमायाँ जो है कारनामे अंजाम दिए। तो ये तो थी उनकी कुछ फ़ौजी ख़िदमात और उनकी तालीमी जो है वो ज़िंदगी। इसके अलावा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुनियादी तौर पे, वो कर्नल मोहम्मद ख़ान की बतौर अदीब जो हैसियत है और जो उन्होंने जो है खिदमत की है उर्दू अदब की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कर्नल मोहम्मद ख़ान के अदबी सफ़र में जो अहम पड़ाव आते हैं, उनकी जो तसानीफ़ हैं, उसमें बजंग आमद शामिल है, बसलामत रवी है, और बज़्म आराइयाँ जो है वो उनकी एक अहम किताब है। तो उनका अब उसलूब की बात कर लेते हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान के अहम मज़ाह निगारों में शामिल किए जाते हैं। उन्होंने ऐसी कई तहरीरें लिखी हैं कि जिनको आप पढ़ेंगे तो आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, दिल में ताज़गी आ जाएगी, आपकी तबीयत जो है वो फ़्रेश हो जाएगी, जैसा कि होता है मज़ाह पढ़ने से। तो उनके मज़ाह का अंदाज़ क्या था, ये हम इस सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक को अगर आप देखें, क़द्र अयाज़, तो इस सबक में भी और जो कर्नल साहब की दीगर तहरीरें हैं उनमें भी वो मज़ाह पैदा करते थे वाक़याती जो है अंदाज़ से, वाक़याती टेक्निक से। तो मज़ाह आम तौर पे दो तरह पैदा किया जाता है, या तो लफ्ज़ी जो है वो मज़ाह पैदा किया जाता है, जैसे आप मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का जो है वो मज़मून पढ़ आए हैं इम्तिहान। ऐसा मज़ाह भी है जो लफ्ज़ बुनियाद है, यानी जैसे वो लिखते हैं कि नकल के बारे में वो लिखते हैं कि गैबी इमदाद जो है उसके मुंतज़िर रहते थे तालिब इल्म। तो गैबी इमदाद जो है दरअसल उन्होंने नकल को या दीगर उसकी तफसीलात हैं वो उसमें दर्ज की गई हैं। तो लफ्ज़ी मज़ाह भी होता है और ऐसा मज़ाह भी होता है कि वाक़यात जो हैं वो इस अंदाज़ में पेश किए जाएँ, वाक़यात में इस तरह का उतार चढ़ाव जो है वो दिखाया जाए और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए कि जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, वो महज़ूज़ हो सके। तो कर्नल साहिब ने बुनियादी तौर पे इस मज़मून में, जो कि आपकी किताब के 11वें सबक के तौर पे शामिल है, क़द्र अयाज़ में, वाक़याती मज़ाह की तकनीक को बरूए कार वो लेकर आए हैं। तो इसमें वो कर्नल साहब ने आगाज़ किया है इस तहरीर का विल्सन रोड पे मौजूद एक बंगले के ज़िक्र से। ये वो बंगला है जिसमें कर्नल साहब अपने घर वालों के साथ रिहाइश पजीर थे, और ये फ़ौज की तरफ से, जैसे कि करनेलों को उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक सी क्लास, उम्दा सी क्लास बंगले दिए जाते थे, तो कर्नल साहब को भी एक बंगला मिला था। लेकिन उस बंगले की इम्तियाज़ी शान थी, और वो ये थी कि वो विल्सन साहब ने अपने लिए बतौर ख़ास बनवाया था। कर्नल साहब कहते हैं कि मेरी वो करनेलों में हैसियत नहीं थी जो मेरे बंगले की उन सी क्लास बंगलों में थी। यानी बाल्फाज़ दीगर आप ये कह सकते हैं कि सी क्लास बंगलों में वो बंगला जो है वो ए क्लास जो है शान जो है वो रखता था। तो 2 एकड़ पे वो फैला हुआ था, उसके अतराफ़ व जवानिब में सर्व और जो सफ़ेदे के दरख्त मौजूद थे। तो इस तरह का वो बंगला था शाहाना किस्म का, जिसमें कर्नल साहब ने मुश्किल से जो है सामान पूरा किया। और वो लिखते हैं कि मकामी कबाड़िया जो है वो काम आया उनके, ताकि वो सामान जो है वो पूरा कर सकें, उस बंगले के शायान शान जो है वो सामान भी इकट्ठा कर सकें। इसके बाद सलीम मियाँ का बयान है। सलीम मियाँ कौन हैं? वो कर्नल मोहम्मद ख़ान यानी मुसन्निफ़ के बरखुरदार हैं, शहरी माहौल के परवरदा हैं, शहर में उन्होंने तालीम पाई है, आर्मी जो है वो छावनी के माहौल में वो रहे हैं। तो उनके अंदर वो आते हैं कि जैसे वो मैट्रिक से फ़ारिग हुए हैं इम्तिहानात से, तो वो बैडमिंटन खेलते हैं अपने हम मर्तबा दोस्तों के साथ। तो ये एक ख़ास जो है माहौल की अक्कासी की गई है। वो बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को जो है वो टीवी लाउंज में टीवी के सामने जो है वो जम जाते हैं, दाएं बाएं होने का नाम नहीं लेते।
انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی انہیں آ کر ڈسٹرب کرے، کوئی انہیں جیسے مخل ہو ان کی ان سارے مشاغل میں۔ لے دے کے گھر کا ایک ملازم ہے، بوڑھا ملازم ہے، وہ بھی دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام علی بخش ہے۔ وہ آتا ہے بیچارہ، خاموشی سے کچھ چیزیں رکھ جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ علی بخش اور سلیم کی آپس میں جو ہے وہ ناراضی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ امجد جو کہ سلیم میاں کا ایک دوست ہے، وہ آتا ہے، سلیم میاں موجود نہیں ہوتے، وہ برآمدے میں بیٹھا رہتا ہے۔ علی بخش جو ہے وہ اسے ٹھنڈا پانی جو ہے پلاتا ہے، اس کے بعد وہ دوست چلا جاتا ہے۔ سلیم میاں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دوست آیا اور ان کے دوست کے شایان شان جو ہے وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا، تو وہ علی بخش پر جو ہے برہم ہو جاتے ہیں، ان پہ برس پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیہاتی ہیں، گنوار ہیں، اور آپ کی وجہ سے میرا دوست جو ہے وہ ہم سب کو بھی دیہاتی اور گنوار سمجھے گا، بد تہذیب سمجھے گا۔ تو یہ سلیم میاں جو ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، علی بخش ایک اور مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ دیہاتی زندگی کا نمائندہ ہے اور سلیم میاں شہری زندگی کے نمائندے ہیں، اور جو مصنف ہیں وہ دونوں خصوصیات کے حامل ہیں، انہوں نے دیہاتی زندگی بھی گزاری ہے اور شہری زندگی بھی گزاری ہے۔ تو مصنف جو ہیں ان کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ ایک کہانی سناتے ہیں دونوں کو۔ یہ کہانی کے اندر کہانی والی فلیش بیک والی صورتحال ہے، اس میں وہ ایک چھوٹے چودھری کا قصہ سناتے ہیں جو اسکول میں پہلے دن جاتا ہے تو دیہاتی لباس میں ہوتا ہے، لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ماسٹر صاحب بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ اسکول کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن جو ہے اس کے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے اس کے گھر آتے ہیں اور وہ ان کی تواضع میں مصروف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چودھری گھر والے۔ پھر وہاں پہ مختلف واقعات پیش آتے ہیں، گاؤں کا کلچر بتایا گیا ہے، گاؤں کی تہذیب، رسم و رواج کا بتایا گیا ہے، چوپال کا اس میں ذکر ہے، چائے کی جو ہے وہ نایابی کا ذکر ہے کہ ماسٹر جی جو ہیں وہ چائے منگاتے ہیں تو چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے چائے آتی ہے۔ پھر وہ چوپال کا ذکر ہے کہ جس میں گھوڑی بھی بندھی ہوتی ہے اور جو آتش دان ہوتا ہے جس کی آگ اور جو دھواں ہے وہ چھت تک بلند ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ماسٹر جی ٹھہرتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے انہیں کھیتوں کی سیر کرائی جاتی ہے، مسجد میں انہیں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ غسل کر سکیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ دیہاتی پس منظر، جو دیہاتی ماحول کی دلکشیاں ہیں میں کہوں گا، ان کو بیان کرتی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو لیکن سلیم کیونکہ بالکل مختلف ماحول میں پلا ہوتا ہے تو اس کو یہ سب باتیں گنواروں والی لگ رہی ہوتی ہیں، پینڈوؤں والی لگ رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ بندہ یہ پوچھے کہ جو بندہ کوکا کولا پیتا ہے وہ کس طرح مہذب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ لسی پیتا ہے وہ کس طرح پینڈو ہو جاتا ہے، اس بات کی اکثر جو ہے جب پوچھا جاتا ہے تو کوئی جواب نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس جو کوکا کولا کو جو ہے وہ سویلائزیشن کا سمبل سمجھتے ہیں، یا ٹائی کو یا پینٹ کو یا کوٹ وغیرہ کو یا جدید طرز زندگی کو مہذب ہونے کا۔ تو ان چیزوں کا تعلق تہذیب سے نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں شہری زندگی کی اور وہ ضروریات ہیں گاؤں کی زندگی کی۔ تو آخر میں پھر یہ ہوتا ہے اس سبق میں کہ مصنف واقعہ اپنا جاری رکھتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکا کہ جو ایک دیہاتی پس منظر سے تھا، پوٹھوہاری چپل پہنتا تھا، تہمد پہنتا تھا اور اسی انداز کے جو ہے وہ قمیض پہنتا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے لاہور پہنچ جاتا ہے۔ لاہور میں جا کے وہ کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح اپنی زندگی جو ہے اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے، پروفیشنل کیریئر کا۔ تو سلیم جب یہ باتیں سنتا ہے تو ان سب باتوں کے دوران سلیم کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس نے ایک حصار بنایا ہوتا ہے یا جو اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دیہاتی جو ہے وہ اس لیے گنوار ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے لسی پیتے ہیں، یا دیہاتی اس لیے پینڈو ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں جو ہے جا کے غسل کرتے ہیں، یا دیہاتیوں کے بارے میں جو اس نے اوٹ پٹانگ باتیں سوچ رکھی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے ذہن سے، وہ سارا غبار جو ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ شہری زندگی ہو یا دیہاتی زندگی ہو، ان چیزوں کا سویلائزیشن سے، تہذیب سے یا بندے کے مہذب اور شائستہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں کوئی ڈگری فراہم نہیں کرتی،
کہ یہ کھیلنا چاہیے تو مہذب ہوگا اور یہ کھیلنا چاہیے تو غیر مہذب ہوگا، اس کو جو ہے وہ جس کے دل میں بھی اس چھوٹے چودھری کے لیے جو ہے کہ قدر و منزلت سلیم کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھری ہوتی ہیں، اور ان آنسوؤں کے پیچھے اس چھوٹے چودھری یعنی اس دیہاتی کے لیے محبت کی چمک ہوتی ہے۔ سلیم پھر جو ہے وہ اپنی بے قراری کا اظہار کرتا ہے مصنف سے اور کہتا ہے کہ میں اس چھوٹے چودھری سے ملنا چاہتا ہوں، یقیناً وہ آپ کا کوئی ماتحت ہوگا تو مجھے جو ہے وہ اس سے ملوا دیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ وہ کوئی تماشا تو نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہو، لیکن وہ اصرار کرتا ہے تو مصنف اپنی آغوش جو ہے کشادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو اب چھوٹے چودھری سے مل لو۔ تو سلیم جو ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو چھوٹے چودھری کا جس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ تو دراصل اس کے والد صاحب ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور پڑھتے لکھتے اپنے آپ کو بہتر بناتے اپنی محنت کی بنیاد پہ، اپنی لگن کی بنیاد پہ اور اپنے کھرے پن کے ساتھ جو ہے زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے کرنل تک پہنچے، اور یہ سب آسائش انہوں نے سلیم کو اور اس کے گھر والوں کو مہیا کی۔ تو یہ جو ہے اس میں کہانی بیان کیا گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بین السطور جو ہے بٹوین دا لائنز یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہوں یا شہر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جو ہے معمولی درجے کی کوئی نوکری کرتے ہوں یا کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں، ہمیں جو ہے ہارڈ ورک یعنی محنت پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھنا چاہیے، زندگی میں محنت کرنی چاہیے، اپنی نیت کو جو ہے ستھرا رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اصلیت جو ہے یعنی جو ہماری حقیقت ہے، جو ہمارا پس منظر ہے، جو ہم ہیں، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قبول ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ سے ہی شرماتے رہتے ہیں تو دوسرے بندے آپ کو کیوں قبول کریں گے؟ تو اپنی حقیقت سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو قبول کرنا ہے۔ اور جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس چیپٹر میں بھی کرنل محمد خان جو کہ ایک دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، اور آخر میں جو ہے وہ انہیں پتہ چلتا ہے ان کے بیٹے کو کہ یہی وہ کرنل ہیں جو اس سارے جو ہے آرمی کے جو آپ کہہ لیں کہ طور طریقے ہوتے ہیں، جو شہری زندگی کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ موجود تھے ان کی شخصیت میں، لیکن انہیں اپنے اندر کے دیہاتی سے آج بھی محبت تھی۔ یہ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ ایاز کا حوالہ اس میں اس لیے دیا گیا ہے کہ بطور تلمیح جو ہے ایاز کا ذکر آیا ہے۔ آخری لائن جو ہے چیپٹر کی تلمیحی انداز لیے ہوئے ہے کہ ایاز اپنے اصل لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا، یعنی جیسے ایاز جو کہ سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا وہ اپنا لباس سنبھال کے رکھتا تھا، اپنا ابتدائی دور کا لباس جب وہ بادشاہ کی قربت اس سے حاصل نہیں ہوئی تھی، جب وہ لاہور کا صوبے دار نہیں بنا تھا، اس نے اس دور کا غلامانہ لباس رکھا ہوا تھا تاکہ اسے اپنی حقیقت، اپنی اصلیت یاد رہے۔ اسی طرح کرنل محمد خان جو ہیں وہ اس اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کے بھی اور اس عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے بھی اپنے جو اندر کا ایک دیہاتی تھا، وہ جو چھوٹا چودھری تھا، اس کو انہوں نے مرنے نہیں دیا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھ کے آپ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو قبول کرنا سیکھیں گے۔ اس چیپٹر سے ہم یہ سیکھتے ہیں، آپ بچوں میں سے کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، چھوٹے شہر میں رہتا ہے، بڑے شہر میں رہتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا کرتا ہے، تو یہ ان چیزوں سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ آپ اپنے پوٹینشل پہ بھروسہ کریں، محنت پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، اپنے 9th کے پیپروں کی تیاری کریں، 10th کے پیپروں کی تیاری کریں، ڈگری حاصل کریں، اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے کل زندگی میں ایک بلند تر مقام پہ فائز ہوں گے۔ تو اس چیپٹر سے ہم نے یہ سیکھا، اس کا اوور ویو جو ہے اور اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں اسے جو پیغام ملتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔